को बहुत अच्छा लम्हा फिक्रिया उन्होंने छोड़ा है। अहले सुन्नत में काफी जवां जैसे मोहम्मद अली मिर्जा है, इंजीनियर है। अच्छा, काफी नौजवान मुझे कहते हैं मौलाना आप इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? इसके वजूद से शिया तो परेशान है नहीं। 14 अगस्त को किसी को कौमी निशान देना चाहिए तो उस बंदे को देना चाहिए। मुफ्ती कहते खामोश, मुशाजरात सहाबा छेड़ना नहीं। इसने इतना छेड़ा, मेरा दिल इसी पे खुश है कि कोई छेड़ने वाला पैदा हो गया। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में अहले सुन्नत व जमात का शुरू से ही बिहम्दि ताला अकीदा चला आ रहा है कि सहाबा किराम के आपस में मुनाज़ात, मुशाजरात और उनके आपस में जो चपकलिश या किसी मौके पर रंजिश हुई है उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए और उनकी बुराइयां बयान न की जाएं, बल्कि उनके फ़ज़ाइल, उनके महासिन और उनकी खूबियां बयान की जाएं। मुहद्दिसीन की किताबें उठाकर देख लें, फ़ुक़हा की किताबें उठाकर देख लें, मुतकल्लिमीन की, इल्म कलाम की, अक़ायद की, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रखने वाले जितने उलमा हैं, चाहे वो किसी भी इल्म के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम ने अपनी किताबों में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में, बिलखुसूस उनके मुशाजरात और उनके मुनाज़ात के बारे में यही मौक़िफ़ और नज़रिया बयान किया है कि अल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम, कि जिन चीज़ों में सहाबा इकराम की आपस में रंजिश हुई, इख्तलाफ हुआ और उनके आपस में झगड़ा या मुशाजरात हुए हैं, उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। अहादीस तय्यबात को उठाकर देख लें, उसमें भी इसी बात की तालीम दी गई है कि सहाबा किराम के बारे में अपनी ज़बानों को ना खोला जाए, बल्कि सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। मुहद्दिसीन की किताबों को उठाकर देख लें, मुहद्दिसीन ने जितने उसूल व जरा के और तादील और जरा के जितने उसूल व ज़वाबित लिखे हैं, वो तमाम उसूल व ज़वाबित हदीस लिखने वाले मुहद्दिस से लेकर ताबई तक उन उसूल व जरा के जो ज़वाबित हैं वो अप्लाई होते हैं, वो मुंतबिक होते हैं। लेकिन जब सहाबी की बात आती है तो उलमा ने, मुहद्दिसीन में सहाबा किराम को जरो तादील के इस प्रोसेस से नहीं गुजारा और अपने ये उसूल उनके ऊपर मुंतबिक नहीं किए। क्यों? इसलिए कि अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूलुन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, वो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, सच्चे हैं। उसूल जरो तादील उनके ऊपर मुंतबिक नहीं होते। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत का इजमा है, इसलिए कि मुहद्दिसीन का इजमा है कि वो आदिल हैं, उनके ऊपर उसूल जरा के जो कवानीन और ज़वाबित हैं वो लागू नहीं होंगे। तो उनके आदिल होने पर अहले सुन्नत का इजमा है और उनके मुशाजरात के बारे में हम अपनी ज़बान को बंद रखते हैं। बिलखुसूस अवाम के लिए तो सहाबा इकराम के मुशाजरात में बात करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं है, और इसलिए कि उनका दीन और ईमान, इसी में उनके दीन और ईमान की हिफाजत है कि वो सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला के आपस में जो उनकी रंजिश हुई, मुनाज़ात हुए, मुशाजरात हुए, उसमें गौर व खौज़ ना करे, बल्कि तमाम के फ़ज़ाइल, महासिन और उनकी खूबियाँ वो ही बयान की जाएँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल फ़िक़्हुल अकबर में भी यही नज़रिया और अक़ीदा लिखा कि ला नज़्कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, हम सहाबा किराम का जिक्र सिवाय भलाई के करेंगे नहीं, हम जब भी करेंगे तो उनका जिक्र भलाई ही के साथ करेंगे। और इस पर इंशाल्लाह दलाइल भी पेश करूंगा। ये हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से 14 सदियों से चला आ रहा है। अब मिर्ज़ा जेलमी ने क्या किया कि मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बाबाओं की इत्तिबा में, मौलवी इसहाक़ फैसलाबादी की इत्तिबा में, मौदूदी की इत्तिबा में क्या किया है कि सहाबा किराम के मुशाजरात और उनके आपस में मुनाज़ात को, बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा अलैहिम रिज़वान के बारे में ज़बान तान दराज की है और उनके ऊपर तनकीद भी की, ज़बान दराजी भी की और उनके ऊपर जो ना वो बेजा किस्म के इत्तेहामात और बहतानात और इल्ज़ामात भी लगाए, सिर्फ अपने राफ़ज़ी भाइयों को खुश करने के लिए। और रवाफ़िज़ की तरफ से उनके उलमा के क्लिप्स देख लें, उनके बयानात देख लें, उनकी तरफ से मिर्ज़ा जेलमी को बाकायदा शाबाश मिल रही है। और एक तो राफ़ज़ी का मैंने क्लिप देखा, वो कह रहा जी मिर्ज़ा जेलमी को जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान को अवार्ड देना चाहिए, इसको जो ना वो पाकिस्तान का जो बड़ा अवार्ड है वो देना चाहिए कि इसने वो बात कर दी है कि जो अहले तशय्यो आम तौर पर और हमारे जो उलमा हैं वो इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से मिर्ज़ा जेलमी ने
اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے باتیں کی ہیں، کیونکہ مرزا جیلمی جو ہے وہ ٹائٹل اہل سنت کا استعمال کرتا ہے. اس کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت پاک.com ہے، اور پھر جو اس کے ریسرچ پیپر ہے اس کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے من جانب نوجوانان اہل سنت. اور روافظ جب اس کے کلپس چڑھاتے ہیں، مرزا جیلمی کے بیانات کو اپنے چینلز پہ چڑھاتے ہیں، تو وہ بھی یہ نام اور ٹائٹل دیتے ہیں کہ اہل سنت سکالر نے حقیقت بیان کر دی، اہل سنت عالم نے یہ بیان کر دیا. تو وہ اس کو اہل سنت کا نام دے کے اہل سنت و جماعت کے خلاف استعمال کریں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے حوالے سے اس طرح کی زبان کھولیں. اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر لینے سے بندہ اہل سنت نہیں ہو جاتا جب تک کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر کار بند نہ ہو. بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقائد صحابہ کرام کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مشاجرات کو کبھی بھی بیس اور بنیاد بنا کے باقاعدہ اس کو عنوان بنا کے ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ جب بھی صحابہ کے مشاجرات کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو بند کر لو. 20 حوالے ائمہ محدثین کس پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کرام کے ایسے اقوال اور فرمودات اور آثار صحابہ پیش کیے جا سکتے ہیں جس سے بات واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر تنقید نہیں کرنی. اس میں سے صحیح مسلم کی 6488 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا تسبوا احد من اصحابی، حدیث کے لفظ لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برا نہیں کہنا. اور اس جو حدیث ہے اس کا ٹائٹل اور جو عنوان ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب و تحریم سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ اکرام کو برا کہنے کے حرام ہونے کا بیان. صحابہ کو برا کہنے یا ان کو گالی دینا یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کے حرام ہونے کا بیان، یہ اس کے اوپر سرخی اور باب کا نام دیا ہے. اور اس کے تحت یہ حدیث 6488 نمبر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی لے کے اور امام نووی نے اس کا باب قائم کیا ہے کہ صحابہ کرام کو برا کہنے اور ان کو گالیاں دینے کے حرام ہونے کا بیان. اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اس بات میں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہا. اور حدیث لے کے آئے ہیں 3871، یہ حدیث جامع ترمذی میں. اور اس کے علاوہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 1، 2، 3 اور 4 بالکل جہاں سے کتاب کا آغاز کیا ہے، کتاب کے آغاز میں 4 حدیثیں اس مضمون کی لے کے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور درجن کے قریب احادیث یہ کتب احادیث میں احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے آئے ہیں 7256 نمبر، اور اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے ذکر الزجر عن اتخاذ المرء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرضا بالتنقص، اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تنقیص کے ساتھ نشانہ بنانے کے زجر کا بیان. یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تنقیص کرتا ہے اور تنقیص کر کے ان کو نشانہ بناتا ہے، اس کے زجر کا بیان، اس کو جھڑکنا، اس کو تنبیہ کرنا، اس کا بیان. اور اس کے نیچے حدیث لے کے جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان اور فضائل الصحابہ اور اس کے علاوہ درجن کے قریب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا. من آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ،
جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کیا، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، امام ترمذی نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث امام بیہقی شعب الایمان میں 1511 نمبر لے کے ہیں، اور کہا کہ ذکرنا شواہدہ، کہ ہم نے اس حدیث کے شواہد کو بیان کیا ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 390 پر اس حدیث کو بیان کیا، اور امام ابن خلال نے اپنی کتاب السنہ میں رقم نمبر 768، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس میں راوی ہے عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عبد الرحمن کی عبد الرحمن بن زیاد نے مطابقت کی ہے حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب جلد 8 صفحہ نمبر 317 پر، اور فضائل الصحابہ میں روایت نمبر 2، 3، 4، یہ ساری جو ہے نا وہ عبداللہ بن عبد الرحمن کی مطابقت جو ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اب اس حدیث میں بالکل واضح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے صحابہ کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ اور ایک دوسری حدیث سند حسن کے ساتھ، جس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 580 پر حسن قرار دیا، اور وہ حدیث المعجم الکبیر الطبرانی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی 10,296 نمبر اور 1,611 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، فامسکو، پس تم اپنی زبانوں کو بند کر لو، تم اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ تم میرے صحابہ کی برائی بیان نہ کرو، میرے صحابہ کی تنقیص نہ کرو، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اپنی زبانوں کو صحابہ کو گالم گلوچ کرنے، صحابہ پر کی تنقیص کرنے اور ان کی توہین کرنے سے بند کر لو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ یہ احادیث موجود ہے جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالیٰ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات کو اور ان کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا، بلکہ ان کے فضائل اور ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ اور عقیدے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی بحمد تعالیٰ یہ بات واضح ایسے ہی انداز میں لکھی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی ایک بڑی ہی معتبر کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک کی محبت ابھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق طریقے سے نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر بلائی کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف ان کا ذکر ہم بلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کی محبت کو اپنا دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کے بغض کو کفر، منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ حضور غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنی طالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 پہ لکھتے ہیں کہ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے، وَالْإِمْسَاكِ عَن مُصَابِهِمْ، اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کا اظہار کیا جائے،
و تسلیم امرہم اللہ عز و جل، اور ان کے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 میں بیان فرما دیا، اور بحمد تعالی یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جبکہ مرزا جیلمی اہل سنت کا نام استعمال کر کے، اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے روافظ کے عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور رافضی باقاعدہ اس کو شاباش دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ انعام ملنا چاہیے اور اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے مرزا جیلمی کو کہ اس نے 15ویں صدی میں اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے جو صحابہ ہیں ان کے مشاجرات کو ڈسکس کیا ہے۔